बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमन के लिए कोशिशों पर ईरान की हुकूमत और पासदारान में इख्तिलाफात अब खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर गए हैं और पासदारान के हामी गुज़श्ता रोज़ ईरान के कई शहरों में जुलूस निकालते हुए नज़र आए। अगरचे इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये अलामती नौयत के थे और अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ है क्या, क्योंकि एक ही इशू पर दो मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं। ये हमारा आज का एक मौजू है, लेकिन दूसरा मौजू जो असल में इस मिलाहक का पूरा मौजू बन जाएगा वो ये है कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। क्या पीटीआई की क़यादत ने बाजमात फैसला कर लिया है कि इमरान खान को तारीख के कूड़ेदान में डंप कर दिया जाए, और 9 अप्रैल का जो जलसा नहीं हुआ तो उसे 9-2-11 किसने किया, पार्टी क़यादत का क्या किरदार रहा, और सुहेल अफरीदी को मुस्लिम लीग नून के लोग अच्छा लीडर क्यों कह रहे हैं, और पार्टी के अरकान और ख़ास तौर पर पीटीआई का जो गोल गपाड़ा ब्रिगेड है वो ये बात क्यों कर रहा है कि सुहेल अफरीदी से तो गंडापुर बेहतर था। इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे, ईरान के इशू पर कम। और ईरान में सूरत हाल ये है कि अमन मुज़ाकरात को पासदारान के लीडर जो हैं वो समझ रहे हैं कि इसमें ईरान की शिकस्त है, क्योंकि इसके नतीजे में अमेरिका हमारा यूरेनियम ले जाएगा। इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट यूँ हुई कि पहले अमेरिकी खबर रसाई एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने ये खबर जारी की कि जो 10 नकाती चार्टर ईरान की हुकूमत ने जारी किया था वो उससे मुख्तलिफ था जो सदर ट्रंप को बाद अज़ा भेजा गया, जिसकी तरफ सदर ट्रंप ने भी इशारा किया कि वो जो पहला 10 नकाती ऐलान था जो ईरान ने जारी किया वो तो रद्दी की टोकरी के काबिल था, हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नया भेजा गया तो उस नए ड्राफ्ट की जो तफसील एपी ने जारी की है, एसोसिएटेड प्रेस ने, उसमें वाज़े अल्फाज में लिखा है कि ईरान अपना यूरेनियम वो 450 किलोग्राम या 550 किलोग्राम, जिसकी मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टें आती हैं, वो अमेरिका के हवाले करने के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी है कि हाँ हम ये यूरेनियम आपके हवाले कर देंगे। और इसी यूरेनियम के बारे में ट्रंप ने परसों ही कहा था कि अमन मुआहदा तभी होगा जब हम ये यूरेनियम ईरान के कब्ज़े से ले लेंगे, चाहे वो ज़मीन के ऊपर है चाहे वो ज़मीन के अंदर दफन है, उसे खोद कर निकाल लेंगे, लेकिन ये यूरेनियम ईरान के पास नहीं रहने देंगे। तो ईरान ने जो ड्राफ्ट ट्रंप को भेजा उसमें ये बात लिखी गई कि हाँ हम ये यूरेनियम हवाले करने के लिए तैयार हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ईरान आइंदा के लिए यूरेनियम की अफजूदगी मतलूबा शरह जो दुनिया भर में जायज़ करार दी गई है, कानूनी करार दी गई है और जिस पर किसी को इतराज़ नहीं, उस पर लाने के लिए तैयार है। यहाँ तक भी छपा के 3.5% तक वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अब ईरान के जो पासदारान का कंट्रोल है एटमी तवानाई एजेंसी पर, ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी ईरान के पासदारान के कंट्रोल में है, ना कि हुकूमत के कंट्रोल में। तो उसके जो चेयरमैन हैं सलामी साहब, उन्होंने ये एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि ईरान यूरेनियम की अफजूदगी की शरह में किसी किस्म की कमी के लिए तैयार नहीं होगा, और जिन लोगों की ये ख्वाहिश है कि ईरान अफजूदगी की शरह कम कर दे वो अपनी ये ख्वाहिश लेकर कब्र में चले जाएंगे। मतलब ये है कि अगर ईरान यूरेनियम की शरह कम करने के लिए तैयार नहीं है तो यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये एक मुख्तलिफ बयान है जो उस यकीनदानी से बिल्कुल मुतज़ाद है जो सदर ट्रंप को कराई गई। और मुज़ाकरात में इस वक्त जो सबसे बड़ा नुक्ता है यही है, और यही वो नुक्ता है जिस पर ईरान के साथ आलमी तनाज़ात का आगाज़ हुआ था, क्योंकि दुनिया का कोई मुल्क नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बने, चाहे वो अमेरिका की हिमायत करे, चाहे वो अमेरिका के मुखालिफ कैंप में हो। इवन चीन और रूस भी अब ये समझते हैं कि ईरान को एटमी ताकत नहीं बनना चाहिए। ये जो बैलिस्टिक मिसाइलों वाली बात है ये शुरू में तनाज़े के अंदर शामिल नहीं थी, ये बाद में आई, और हालिया जंग के बाद जब ईरान ने ये मिसाइल बेतहाशा अरब ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलाए जिसका कोई वो जवाब नहीं दे सका, तो उसके बाद से अब आलमी राय अम्मा ये बन गई है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की तादाद भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ तो बड़े खुशफहम किस्म के तजिया कार हैं
جو جہاں تک بتاتے ہیں کہ چین کے کیمپ نے یا شمالی کوریا نے ایران کو IBM دے دی ہے، یعنی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM دے دی ہے 500 کی تعداد میں، یعنی 500 کی تعداد امریکہ کا ایک کوارٹر حصہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو 500 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل شمالی کوریا اور چین نے ایران کو دے دیے ہیں۔ یہ خبریں یہ مجھے نہیں پتہ یہ انہیں کہاں سے ملتی ہیں، اور انہی لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ روس نے ایران کو خطرناک قسم کے وہ سپر سانک میزائل بھی دے دیے ہیں، اور وہ خبر بھی بعد ازاں جھوٹی نکلی۔ پھر چین کی طرف سے بھی انہوں نے دعوے کیے کہ چین نے فلاں اور فلاں اور فلاں قسم کے ہتھیار دے دیے ہیں، جن کی وجہ سے امریکی بحری بیڑوں کو سمندر میں آن کی آن میں دفن کر دیا جائے گا۔ ایک بھی بیڑا دفن نہیں ہوا، ایک جہاز پر آگ لگی، وہ اس کے بارے میں ابھی تک نہیں یہ پتہ چل سکا کہ وہ کیسے لگی۔ امریکہ کہتا ہے کہ یہ اس کے فوجی جو ڈیوٹی نہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر جہاز کی لانڈری میں آگ لگائی اور جو پھیل گئی۔ اس کے علاوہ امریکہ کا کوئی بحری جہاز نہ تو غرق ہوا، نہ ہٹ ہوا، نہ ڈوبا۔ ہاں، امریکہ کے اڈے ضرور زد میں آئے، اور 13 اڈے تھے جو زد میں آئے، تباہ ان میں سے کوئی نہیں ہوا سوائے وہ بحرین والا جو امریکی ایک نیول ان کا اڈا ہے، پرانا نیول آپریشن کا ایک ہیڈ کوارٹر انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کی بلڈنگ ایران نے واقعتاً اڑا دی، اور وہ بہت بڑی تباہی تھی۔ اگرچہ اس میں امریکی فوجی پہلے ہی نکل گئے تھے، لیکن وہ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے 13 جنگی اڈے ہیں مختلف ممالک میں، اردن سے لے کر کویت تک پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اڈا تباہ نہیں ہو سکا۔ صرف یہ ہوا کہ وہ چونکہ میزائلوں کے نشانے پر آ گئے تھے، اور خاص طور پر سعودی عرب میں ایک اڈا ایرانی میزائلوں کا 2 مرتبہ نشانہ بنا۔ ایک نشانے میں امریکہ کا ری فیولنگ ایک جہاز تباہ ہوا جو بہت قیمتی تھا، اور اس کے دوسرے حملے میں امریکہ کا ایک اواکس طیارہ تباہ ہوا جو اس سے بھی بڑا زیادہ قیمتی تھا۔ باقی تمام اڈوں پر کوئی یعنی اس طرح کی تباہی نہیں ہو سکی جس طرح کی تباہی یہاں پرنس سلطان ایئر فیلڈ پر ہوئی۔ ہاں، یہ ہوا کہ کویت اور بحرین میں، امارات میں، ان کے 3 راڈار جو تھے وہ ایرانی حملوں میں تباہ ضرور ہوئے۔ تو جو بھی صورتحال ہے، اب دنیا میں اس بات پر اتفاق ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں جو جتنے بھی ممالک ہیں جو امریکہ کی حمایت نہیں کر رہے بلکہ مخالفت کر رہے ہیں، ایران پر حملوں کو جارحیت قرار دے رہے ہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ایران کچھ ریڈ لائنز عبور کرے۔ مثلا کل ہی یہ بیان آئے فرانس اور برطانیہ کی طرف سے کہ آبنائے ہرمز پر ٹیکس لگانے کی جو ایرانی پلاننگ ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ایران کے لیے پریشان کن ہے، کیونکہ اگر ایران اس ضد پر اڑا رہا تو امریکہ کے ساتھ کچھ اور ایسے ممالک بھی مل سکتے ہیں اگلے کسی مرحلے میں جو اس وقت امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں اور ایران کے لیے ایک قسم کے ریلیف کا باعث ہیں، وہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بیلسٹک میزائلوں کا مسئلہ ہو گیا۔ تیسرا یہی جو ہرمز کا کنٹرول ہے، تو تینوں نکات پر بات آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی، الا یہ کہ ایرانی حکومت نے جو صدر ٹرمپ کو ڈرافٹ بھجوایا تھا وہ اس پر کمیٹڈ ہو جائے، لیکن اس پر وہ کیسے کمیٹڈ ہوگی جبکہ ایران میں پاسداران نے حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یعنی صدر پزشکیان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف پاسداران مظاہرے کر رہے ہیں، اور یہ تک الزام لگایا گیا ہے کہ ایرانی حکومت کے آفیشلز، یعنی انہوں نے صدر یا وزیر خارجہ کا نام نہیں لیا، ایرانی حکومت کے آفیشلز کا نام لیا ہے، یعنی آفیشلز کا ذکر کیا ہے کہ ایرانی حکومت کے کچھ آفیشلز، کچھ حکام، کچھ ذمہ دار ایرانی مفادات کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا الزام ہے کہ اس کے بعد کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایرانی حکومت اور پاسداران کے درمیان جو خلیج ہے وہ کم ہوگی یا بڑھے گی۔ تو یہ ایک مشکل صورتحال میں ایرانی حکومت پھنس گئی ہے، اور ایرانی حکومت واقعتاً یہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، کسی امن سمجھوتے پر پہنچا جائے، جنگ بند کی جائے، کیونکہ ایران میں جو تباہی ہوئی ہے اس کی تفصیلات جب دنیا کے سامنے آئیں گی ڈاکومنٹری ثبوت کے ساتھ، تو دنیا پریشان ہو جائے گی کہ کسی جنگ میں کسی ملک کو آج تک اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا ایران کو پہنچا ہے۔ مثلا ایران کے تقریباً 150 کے قریب یہ جو جہاز ہیں جن کو شپ کہتے ہیں، اور پھر جو چھوٹے جہاز ہیں جن کو ویسل کہتے ہیں، اور پھر اس سے بھی چھوٹے جہاز جن کو
اسٹیمر کہہ لیں یا بوٹس کہہ لیں، یہ 160 کے قریب تباہ کیے جا چکے۔ ایران کے پاس جو بڑے جہاز تھے ان کی تعداد 50 اور 60 کے درمیان تھی، وہ تو شروع میں ہی تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جتنے چھوٹے جہاز تھے، ویسل تھے، بوٹ تھے، یہ بندرگاہوں سمیت امریکہ نے تباہ کر دی، اور ایرانی نیوی کا اب کوئی ڈھانچہ ایران کے اندر برقرار نہیں رہا۔ جہاز تباہ، بندرگاہیں تباہ، اور ان کے جو دوسرے نیول کے جو دفاتر ہوتے ہیں ساحل سے ہٹ کر مین لینڈ پر، وہ بھی تباہ۔ ایئر فورس اور ان کی ٹرانسپورٹ ایئر لائن کے تمام طیارے تباہ، کوئی ایئرپورٹ ان کا نہیں بچا، اور پاسداران کے سینکڑوں اڈے اور بیسز تباہ، چاہے ان میں پاسداران موجود تھے یا نہیں موجود تھے، لیکن وہ تمام بلڈنگیں اب صفحہ ہستی پر موجود نہیں ہیں۔ اتنی زیادہ تباہی، اور پھر اس کے علاوہ دیگر عمارتیں ہیں، حکومت کی عمارتیں، وزارت دفاع کی عمارتیں، انٹیلیجنس کی عمارتیں، بسیج کی عمارتیں، اس کے علاوہ دوسرا انفراسٹرکچر، یہاں تک کہ جنگ کے آخری روز انہوں نے 8 مقامات پر ایران کے ریلوے پل بھی اڑا دیے۔ ان میں ایرانی ریلوے کا سب سے بڑا پل بھی شامل تھا، جو کاشان کے نزدیک اڑا گیا، اور ایک پل وہ جو تہران اور کرچ کو ملایا جاتا تھا، جو سب سے لمبا پل ہے سڑک کا، وہ تباہ کیا گیا۔ یعنی سڑک کا سب سے لمبا پل وہ بھی تباہ کر دیا گیا، اور جو ریل کا سب سے بڑا پل تھا وہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ تو اتنی زیادہ تباہی کے بعد ایرانی حکومت واقعتاً یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی معاہدے پر پہنچیں اور ایک امن کے ساتھ تعمیر نو کا آغاز کریں، لیکن پاسداران جو ہیں وہ پتہ نہیں کس انٹیوشن کی بنیاد پر جنگ جاری رکھنے پر آمادہ ہیں۔ تو دیکھیے کل تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ایران کس حد تک لچک دکھاتا ہے اور کس حد تک نہیں، کیونکہ بظاہر پاسداران کا زور زیادہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اب یہ پی ٹی آئی کا ذکر بہت عرصے سے ہم نے نہیں کیا، تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا پی ٹی آئی کا کوئی خاص ذکر کسی ولاگ میں نہیں ہو سکا، لیکن 9 اپریل کا جو جلسہ ملتوی ہوا ہے وہ بہت بڑی کہانی ہے۔ وہ کہانی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی اخبارات میں یا ٹی وی پر آئی ہے کہ حکومت کی درخواست پر ہم نے قومی مفاد میں یہ جلسہ ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور لوگ ایسے پوچھتے ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی تو وہ جماعت ہے جس نے جب بھی یہ سنا کہ کوئی فلانا لیڈر، کسی ملک کا قائد، کوئی غیر ملکی وفد کسی دورے پر آ رہا ہے، چاہے وہ سرمایہ کاری کے حوالے سے دورہ تھا یا سیاسی امور پر بات کرنے کے لیے دورہ تھا یا محض خیر سگالی کا دورہ تھا، اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا تھا سوائے خیر سگالی کے، جب بھی کوئی لیڈر آیا تو پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں یا پنڈی میں دھرنے کا اعلان کیا یا جلسے کا اعلان کیا یا دنگے فساد کا پلان کیا۔ تو وہ پی ٹی آئی ایسی بھلا مانس کیسے بن گئی کہ جناب ادھر حکومت نے درخواست کی اور ادھر جلسہ انہوں نے ملتوی کر دیا قومی مفاد میں، اور پھر یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ دراصل عمران خان سے جو اس بیرسٹر کوئی ہے وکیل صفدر کو سلمان صفدر صاحب ملے، تو عمران خان نے انہیں ہدایت کی کہ جلسہ ملتوی کر دیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی سلمان صفدر کی عمران خان سے ملاقات سے پہلے ہی کر چکی تھی۔ اور یہ جو پھر پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، میں اس لیڈر کا نام ہی لوں گا، ایک مرکزی لیڈر کو آپ سمجھ لیں جس نے یہ حکومت سے رابطہ کیا، یعنی حکومت نے رابطہ نہیں کیا، اس نے حکومت سے رابطہ کیا کہ ہم یہ جلسہ ملتوی کرنا چاہتے ہیں، تو مہربانی کر کے آپ ہم سے درخواست کریں کہ یہ جلسہ ملتوی کر دیا جائے، جس پر پھر وفاقی حکومت کے ایک وزیر نے مولانا فضل الرحمان سے اور پی ٹی آئی دونوں سے مطالبہ کیا کہ اپنے اپنے احتجاجات جو ہیں وہ ملتوی کر دیں، اور جی یو آئی نے تو واقعتاً اس درخواست پر ملتوی کیا، لیکن پی ٹی آئی اس سے پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی، اور جس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا اس میں موصوف وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی بھی شامل تھے، وہی سہیل آفریدی جنہوں نے یہ جلسے کا اعلان کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا جلسے کا جب اعلان ہوا تھا پہلے دن، تو یہ بھی کہا تھا کہ اس مرتبہ ہم مطالبات منظور کرائے بغیر نہیں اٹھیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ ان کے الفاظ زیادہ سخت تھے، مجھے کوٹ ان کوٹ یاد نہیں ہے، اتنا یاد ہے کہ الفاظ بہت سخت تھے کہ ہم نہیں اٹھیں گے۔ ہاں یاد آ گیا، چاہے ہمارے کارکن مار دیے جائیں ہم تب بھی نہیں اٹھیں گے۔ اور لیکن پھر ہوا کیا، جب دیکھا کہ پوری پاکستان کی پارٹی میں تو کیا ایون یہاں پختونخوا صوبے میں بھی جلسے کے لیے کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی، کسی ورکر میں کوئی گرم جوشی نہیں نظر آ رہی، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر اسی سہیل آفریدی نے یہ اعلان کیا، یہ بھی آن دی ریکارڈ ہے، چھپا ہوا ہے اخبارات میں، کہ ہم جلسے کے لیے جائیں گے
لیکن اگر جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں ہمیں روکا جائے گا ہم وہاں بیٹھ کر پرامن احتجاج کر کے 2-4 نعرے وارے مار کے واپس آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد سے سہیل آفریدی کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے گالیاں دینا شروع کر دی، اور اب تو جو ان کا غول غپارہ بریگیڈ ہے جو پاکستان کی حالیہ سفارتی کامیابیوں کی وجہ سے اور خاص طور پر امن کوششوں کے حوالے سے ان کا نتیجہ جو بھی نکلے ان کوششوں کا، لیکن ان کوششوں کی تعریف پوری دنیا کر رہی ہے۔ تو ان کوششوں کے بعد پی ٹی آئی کا جو غول غپارہ بریگیڈ ہے وہ آگ بگولا بریگیڈ بن گیا ہے، اور ان کی باتیں سن کر ان پر ترس بھی آتا ہے اور ان پر ہنسی بھی آتی ہے۔ تو خیر، سہیل آفریدی نے اس اجلاس میں جس میں جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا موجود تھے اور اس کی حمایت کی۔ اس کے بعد سے سہیل آفریدی کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا غم و غصہ بڑھ گیا ہے، اور اب انہیں اعلانیہ کہا جا رہا ہے کہ یار اس سے اچھا تو گنڈا پور تھا، اور گنڈا پور کو پی ٹی آئی کے کارکن غدار، بکاؤ مال، فوج کا ٹاؤٹ یہ سب قرار دے چکے ہیں۔ تو وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غدار ہے، جو فوج کا ٹاؤٹ ہے، جو بکاؤ مال ہے، وہ سہیل آفریدی سے اچھا ہے، سہیل آفریدی ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو یہ 3 ڈگریاں تو گنڈا پور کے پاس تھی، تو سہیل آفریدی کے پاس میرا خیال ہے 3 سے زیادہ ڈگریاں ہوں گی۔ اور مزید معاملہ سہیل آفریدی کا، ایک حکومتی وزیر نے یہ بیان دے کر دیا کہ سہیل آفریدی تو بڑے اچھے لیڈر ہیں، بڑے اچھے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ تو انہوں نے 2 دن پہلے کیا تھا، لیکن عملاً پارٹی کا یہ اتفاق رائے تھا کہ جلسہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ لوگ نہیں آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کی تاریخ دیکھیے، جب بھی کوئی پارٹی اس طرح کا کوئی اہم جلسہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کی تیاریاں کرتی ہے، اور اس کی تیاریاں نظر آتی ہیں، یعنی بینر جا بجا نظر آئیں گے کہ فلانا علاقے کے اہلیان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یا فلاں پارٹی کے اس جلسے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور جگہ جگہ وہ پینا فلیکس لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، بورڈ لگاتے ہیں، اخبارات میں اشتہارات بھی دیتے ہیں۔ چلیے اخبارات میں اشتہار وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا اشتہار نہیں چھاپا جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن چلیے اس میں ایک لاجک بن جاتی ہے کہ بھی حکومت کے ڈر سے وہ اشتہارات نہیں دیتے۔ لیکن پختونخوا صوبے میں جو اخبارات چھپتے ہیں وہاں اشتہار دینے سے کس نے روکا ہے، وہاں بینر لگانے سے کس نے روکا ہے، وہاں پینا فلیکس لگانے سے اور بورڈ لگانے سے کس نے روکا ہے؟ پھر کارکنوں کی جو وارم اپ ریلیز ہوتی ہیں وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں مختلف مقامات اور مختلف شہروں میں کہ چلو چلو لاہور چلو، چلو چلو اسلام آباد چلو، چلو چلو کراچی چلو۔ اس طرح کے نعرے آپ نے دیکھے ہوں گے، اشتہاروں میں بھی لگتے ہیں اور وارم اپ جلوسوں میں بھی لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جلسہ جب تاریخ جیسے جیسے وہ جلسے کی تاریخ نزدیک آتی ہے تو ویسے ویسے یہ ٹیمپو تیز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ پنڈی اسلام آباد کو چھوڑیں، لاہور ملتان کو بھی چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ پشاور میں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں یا سوات میں یا پختونخوا کے کسی بھی شہر میں کوئی پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی آپ کو نام کے برابر بھی نظر آئی؟ کسی بھی شہر میں اس جلسے کے حوالے سے کوئی تیاری تھی ہی نہیں، کوئی خبر تھی ہی نہیں، یعنی کہ جلسہ نہیں کرنا تھا۔ ان کو عوام کے موڈ کا پتہ چل گیا ہے۔ خاص طور پر جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے لے کر اب تک جو کچھ عالمی سطح پر، خارجہ سطح پر، دفاعی سطح پر کیا ہے، اس کے بعد سے ان کا قد جس طرح بڑا ہے، پی ٹی آئی کا مورال اور اس کی پاپولیرٹی اسی طرح نیچے گئی ہے، اتنی نیچے گئی ہے کہ اگر فریم پر گراف بنائیں تو وہ فریم توڑ کر زمین میں دھس گیا ہے پی ٹی آئی کا گراف۔ یہ صورتحال ہے۔ اور 9 اپریل تھا کیا؟ 9 اپریل وہ دن تھا جب عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کیا گیا تھا۔ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ کو بھی یاد ہوگی لیکن عبرت کے لیے اس کا دہرانا ضروری ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسا ٹرمپ کارڈ آ گیا ہے، میں ایسا سرپرائز دوں گا کہ ان کے تو ہوش اڑ جائیں گے اور یہ تحریک عدم اعتماد کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور پارٹی کے لوگوں نے، اور وہ جن میں ان کا سب سے زیادہ کئی لیڈروں نے بیانات دیے میڈیا کے سامنے آ کر کہ کل عمران خان ایسا سرپرائز دیں گے کہ بس قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور سب سے زیادہ یہ اعلان کرنے والا، اس کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا، وہ سینیٹر خواجہ سرا ہے جو سینیٹر بن گیا ہے، جاوید پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام اس کے ساتھ کوئی لگتا ہے، اس طرح کا نام خواجہ سرا ہے، بڑا مشہور پختونخوا کا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ بس کل تو یہ ہو جائے گا، اور
پھر وہ ٹرمپ کارڈ کیا نکلا، وہ ایسا ٹرمپ کارڈ تھا کوئی کہ گدھے سے گدھا سیاستدان بھی ایسے ٹرمپ کارڈ کا استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی جو اس کو بھی لے بیٹھا، اس کی پارٹی کو بھی لے بیٹھا۔ وہ کارڈ یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہی نہیں کرانی، تحریک عدم اعتماد کو پیش ہی نہیں ہونے دینا، یعنی کہ ہم کرکٹ میچ اس طرح جیتیں گے کہ میچ شروع ہونے سے پہلے ہی وکٹیں اکھاڑ کر لے جائیں گے اپنے گھر جا کر، وہاں ان کو بستر کے نیچے چھپا دیں گے اور اس طرح میچ جیت جائیں گے۔ تو ایسی سوچ رکھنے والے کو آپ کہیں گے کہ یہ سیانہ آدمی ہے، یہ دیوار کے پار دیکھ سکتا ہے، کمال اس کا ویژن ہے، ایسے لیڈر کے بارے میں پی ٹی آئی والوں نے یہ کہا۔ اور پھر جب یہ ٹرمپ کارڈ استعمال ہوا تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، عدالت نے اس کو غیر آئینی بھی قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ آئین کے خلاف ورزی کی ہے، آئین کو توڑا گیا ہے۔ پی ٹی آئی والے شکر کریں کہ ابھی تک اس کارروائی کا کوئی مقدمہ ان پر نہیں بنا ہے، وہ دستور توڑنے کا آرٹیکل 6 والا مقدمہ بنے گا، جس طرح انہوں نے آئین کے خلاف جا کر یہ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی تھی کہ تحریک اعتماد جو ہے چونکہ غیر آئینی ہے لہٰذا اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی، میں اس کو یہیں مسترد کرتا ہوں۔ تو یہ خلاف آئین ٹرمپ کارڈ کھیلا، پی ٹی آئی کے لوگ اس دن بہت خوش تھے، دیکھا عمران خان نے کیا کر دیا، دیکھا عمران خان کی بصیرت کا کیا عروج ہے، اور دیکھے عمران خان کا تو کوئی مقابلے کا لیڈر ہی نہیں ہے دنیا میں جس نے یہ ترکیب سوچی کہ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں سوچی۔ واقعتاً آج تک دنیا میں ایسا کوئی میچ نہیں ہوا جس میں ایک ٹیم وکٹیں اکھاڑ کر اپنے گھر لے جائے، تو یہ عمران خان وکٹیں اکھاڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہوا آپ نے دیکھا، اس ٹرمپ کارڈ کا کیا حشر ہوا، اور نتیجے میں عمران خان اب ڈمپ ہو گیا ہے اور پارٹی قیادت اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتی ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ ایک لیڈر سے کہا گیا کہ وہ خان صاحب کے بارے میں کیا ہمیں کرنا چاہیے، تو اس لیڈر نے جھلا کر کہا کہ یار مٹی پاؤ، یار مٹی پاؤ۔ وہ یہ چودھری شجاعت کا مشہور فقرہ ہے نا، تو وہ اس کے بولا کہ تو اب کیا اس میں پیچھے رہ گیا ہے کہ عمران خان کو خود پی ٹی آئی نے تاریخ کے کوڑے دان میں ڈمپ کر دیا ہے اور اوپر سے ڈھکن لگا دیا ہے، اور میاں تم جہاں ہو خوش رہو، ہم جہاں ہیں خوش رہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔